नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़किये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफ़सीलात में जाने से पहले नाज़रीन गिरामी, आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले इस वक्त एक वीडियो वायरल हो रही है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि एक शख्स बॉम्ब से तैयारे को उड़ाने की धमकी दे रहा है और इसके अलावा अल्लाह अकबर के नारे भी लगा रहा है। और ये वीडियो बड़े पैमाने पर अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये लंदन के गैलेस्को की एक वीडियो है और अल्लाह अकबर के नारे लगाकर बम की धमकी देने वाले शख्स को गिरफ़्तार कर लिया गया वहाँ पर। और फिर उसके बाद उसने ये भी कहता हुआ नज़र आ रहा है कि मेरे पास बॉम्ब है और मैं ये चीज़ ट्रंप तक पहुँचाना चाहता हूँ, और फिर अल्लाह अकबर के नारे लगाना शुरू कर देता है। तो नाज़रीन गिरामी, वैसे भी इस वक्त मुसलमानों को लेकर के क्या सूरत हाल है, यूरोपियन ममालिक में क्या सूरत हाल बनाई गई है, बनाई जा रही है। ऐसे में इस तरह के सरफिरे लोग अगर खड़े हो जाते हैं, अब तक इस शख्स की कोई भी किसी भी तरह की शनाख्त या उसका नाम नहीं बताया गया है। क्या मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, या फिर ये मेंटली डिस्टर्ब आदमी है, या क्या है, पता नहीं जा रहा है। इस वक्त लंदन के गैलेस्को में इस तरह की चीज़ें पेश आने के बाद जो है अलग अलग तबसरों के साथ इस तरह की चीज़ें और उस पर तनक़ीदें शुरू हो चुकी हैं। नाज़रीन गिरामी, आज बागपत से एक ख़बर आ रही है जिसमें सानिया नामी 17 साला लड़की को उनके घर वालों ने, उनके वालिदैन छोड़ करके उनके ख़ानदान वालों ने जान से मार दिया, क्योंकि वो एक दलित नौजवान के साथ रिश्ता रखी हुई थी और घर से भाग गई थी। इनको वापस घर लाया गया था ये कहते हुए कि जो है उनकी शादी करवाई जाएगी। फिर हिमाचल की यूना में भाग गई थी क्योंकि सागर वहाँ पर जो है ईंटों के भट्टे पर काम करता था, मुलाजिमत करता था, या फिर जो कुछ भी समझे मजदूरी करता था। घर वाले इस बात से राज़ी नहीं थे, लेकिन जबरन लाए जाने के बाद बताया जा रहा है कि घर वालों ने सागर को पहले वहाँ पर जो है उसकी जगह पर उस पर जुल्म किया था और फिर उसके बाद उसको वहीं छोड़ कर के आ गए थे। सानिया को यहाँ लाया गया, सानिया को दूसरे किसी शख्स के साथ शादी करने पर मजबूर किया गया, लेकिन सानिया ने मना किया। तो बताया जा रहा है कि उसके ख़ानदान में से मतलूब, उसका चचाजाद भाई सादिक और भी दीगर लोगों ने उसको जान से मार दिया है। और उसके बाद जो है उसको दफनाने की कोशिशें की गई, लेकिन इनके वालिदैन ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया कि उनकी बच्ची को मारा गया है। सबसे पहले वो वहाँ के मकामी लोगों को ये बावर कराने की कोशिश की कि टीबी की वजह से उसका इंतकाल हुआ है, लेकिन ख़ुद उनके वालिदैन ने परेशान होकर के ये मामला पुलिस थाने में दर्ज कराया। भाई नाज़रीन गिरामी, सानिया ने जो क़दम उठाया वो गलत था, ये तो सही है, लेकिन उसके लिए इस तरह की दरिंदगी से पेश आना ये बहुत गलत बात है। ये कहते हुए जो है इस वक्त जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, आप यहाँ पर उनकी तस्वीरें भी देख सकते हैं, और वहाँ की पुलिस, बागपत पुलिस ने इस सिलसिले में सारी तफसीलात भी फराहम की। तो पूरे ख़ानदान वालों ने मिलकर के सानिया का कत्ल किया था और बुरी तरह से उसके ऊपर जुल्म व सितम किया गया था, जिसकी वजह से भी जो है ये मामला यहाँ पर लाया। वहीं पर एक दलित नौजवान के साथ जो है रहने और उसके साथ जो है इस तरह की चीज़ें शायद कर ली होगी, लेकिन जो है ये सूरत हाल जो है इस वक्त भयानक अंदाज में तबसरों का सिलसिला चल निकला है जब से इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। नाज़रीन गिरामी, गुज़िश्ता कई दिनों से कर्नाटका का धर्मस्थला सुर्खियों पर छाया हुआ है। आप लोग इस बात को जानते हैं। कर्नाटका के ज़िला जनूबी कन्नड़ा में वाक़ मशहूर हिंदू मजहबी मकाम धर्मस्थला, जो अब तक अपने मुक़द्दस मंजुनाथ मंदिर के लिए जाना जाता था,
اب ایک ایسے انکشاف کی زد میں ہے جس نے پورے جنوبی ہند کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ یہاں 4 جولائی 2025 کو ایک 48 سالہ صفائی ملازم نے جو اپنے وکلاء کے ساتھ دھرم استھلا کے نئے پولیس تھانے پہنچا ایک ایسی شکایت درج کرائی جس نے افسران کو سکتے میں ڈال دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ 1995 سے 2014 کے درمیان اس نے دباؤ میں آ کر سینکڑوں لاشیں دفنائی ہیں، جن میں سے کئی پر تشدد، جنسی زیادتی، گلا گھونٹنے، جلائے جانے کے نشانات تھے۔ اس نے تصویری ثبوت بھی فراہم کیے اور قریبی جنگلات میں کھدائی کی اجازت مانگی۔ ایک مشہور مندر اور پھر اس کے پیچھے اس طرح کی جنسی تشدد، جنسی زیادتیاں بالخصوص خواتین کے ساتھ اس نے ہنگامہ برپا کر دیا۔ ملزم نے بتایا کہ 2014 میں اپنے خاندان پر حملے کے بعد وہ علاقہ چھوڑ کر روپوش ہو گیا تھا، مگر اب ضمیر کی خلش اسے مزید خاموش رہنے نہیں دے رہی۔ گواہ تحفظ اسکیم کے تحت اسے تحفظ فراہم کیا گیا اور 11 جولائی کو عدالت میں پیش ہو کر اس نے بعض باقیات بھی عدالت میں پیش کر دی۔ یہ خبر پھیلتے ہی جنوبی ریاستوں میں تہلکہ مچ گیا، کیونکہ دھرمستھلا میں ہر سال لاکھوں عقیدت مند آتے ہیں۔ اس بیان کے بعد کئی لوگوں نے پرانے مقدمات کی ازسر نو تحقیقات کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا، جن کے اہل خانہ یا رشتہ دار یہاں سے لاپتہ ہوئے یا ان کے قتل کی سازش کا شبہ تھا۔ دھرمستھلا مغربی گھاٹ کے حسین مناظر اور نیتراوتی ندی کے کنارے واقع ہے۔ منجونات مندر کو علاقے کے سب سے دولت مند اور بااثر مندروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ شیو مندر ہے، لیکن اس کا انتظام ایک مشہور جین بنٹ خاندان کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں کے پجاری مادھوا فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے دیوتا وشنو مانے جاتے ہیں۔ اس وقت مندر کے منتظم وریندر ہیگڑے ہیں، جنہیں پدم بھوشن سے بھی نوازا جا چکا ہے اور نریندر مودی حکومت نے راجیہ سبھا کے لیے نامزد بھی کیا ہے۔ اس ہولناک انکشاف کے بعد کرناٹک حکومت نے پولیس کے ڈائریکٹر جنرل پرنب موہانتی کی قیادت میں ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم SIT قائم کر دی ہے۔ ریاستی وزیر داخلہ جی پرمیشور نے امید ظاہر کی ہے کہ SIT جلد سامنے لائی جائے گی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اپوزیشن BJP اس معاملے کی تفتیش ہی نہیں ہونے دینا چاہتی۔ دریاسنا شکایت کنندہ کے وکلاء نے پولیس پر مزید لاشیں نکالنے کی اجازت میں تاخیر کرنے کا الزام عائد کیا۔ ان کے مطابق چونکہ واقعہ پرانا ہے اور مدعی کو خبر دفن کیے تقریباً 30 سال ہو چکے ہیں، اس لیے درست مقام کی نشاندہی مشکل ہے، لیکن کھدائی کی اجازت ضروری دی جانی چاہیے۔ دھرمستھلا کے ترجمان کے پارشوناتھ جین نے اعتراف کیا کہ کچھ قبریں مندر کے احاطے میں دفن ہونے کے دعوے سامنے آئے ہیں، جس سے عوام میں بے چینی پیدا ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شفاف تفتیش اعتماد بحال کر سکتی ہے۔ تاہم مندر کے موجودہ مہنت کے بھائی نے 8,842 آن لائن لنکس کو بلاک کرنے کا عدالتی حکم حاصل کر کے اس معاملے کو ایک نیا رخ دے دیا ہے۔ بنگلورو کی عدالت نے ان کی اپیل پر پرنٹ، ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کو مندر یا اس کے منتظمین کے خلاف توہین آمیز مواد شائع کرنے سے روک دیا۔ اس میں ڈیکن ہیرالڈ، دی ہندو جیسے بڑے ادارے، YouTube چینلز، ویب سائٹس، فیس بک اور ریڈٹ کی پوسٹ بھی شامل ہیں۔ اس قسم کے احکامات کو جان ڈو آرڈر کہا جاتا ہے، جس کے تحت انجان اداروں اور پلیٹ فارمز کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ ایک YouTube چینل تھرڈ آئی نے سپریم کورٹ میں عرضی دائر کی کہ انہیں یا دیگر متاثرہ فریقین کو سنے بغیر صرف 3 گھنٹوں میں ایک طرفہ پابندی لگا دی گئی، جس سے تقریباً 390 میڈیا ادارے، 9,000 سے زائد لنکس متاثر ہوئے۔ سپریم کورٹ نے اسے پہلے ہائی کورٹ میں لے جانے کا مشورہ دیا۔ یقیناً خواتین، مردوں اور بچوں کے اغوا، تشدد اور جنسی زیادتی جیسے الزامات اور ان کی پوشیدہ تدفین کی کہانی نے عوام کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ ایک ایسا سنسنی خیز مجرمانہ راز بن گیا ہے جس کی پرتیں کھلنا ابھی باقی ہیں۔ وقت ہی بتائے گا کہ یہ SIT حقیقت تک پہنچ پاتی ہے یا معاملہ بھی اثر و رسوخ کے بوجھ تلے دب کر رہ جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی مندر اور مختلف قسم کی جگہوں پر یا آشرم میں یا اس طرح آشرم سے وابستہ بڑے بڑے لوگوں کے اوپر جنسی زیادتیوں کی جب بھی الزامات لگے ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی ہے یا سیاسی اثر و رسوخ کا استعمال کیا گیا ہے۔ دھرمستھلا میں کئی سینکڑوں اگر اس طرح کی لاشیں پائی گئی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دل دہلا دینے والی واردات ہوں گی، اور اس کے حقائق کے پیچھے ظاہر سی بات ہے کہ جس پر تشدد کے بعد جو ہے خفیہ طور پر جن کو گاڑ دیا گیا اور جس پر اتنا عرصہ بیت گیا ہو اور کوئی بات نہیں کھلی،
خود وہی شخص آ کر کے پھر جو ہے جس نے اس میں بہت بڑا رول ادا کیا تھا مردوں کو گاڑنے کا، اس کا اعتراف سامنے آتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں سے بہت سارے ایسے مجرم بھی فوت بھی ہو چکے ہوں گے جنہوں نے اس جرم کو کیا ہوگا، یا پھر وہ اس ملک کو چھوڑ کر کے بھی چلے گئے ہوں گے، یا پھر ممکن ہے کہ ابھی بھی وہ ملک میں ہوں گے لیکن ان کا اثر و رسوخ بہت اوپر تک ہوگا، جس کی وجہ سے خبریں دبانے، یہ جرائم کو دبانے میں وہ کامیاب ہوئے گے۔ بہرکیف گزرتے ایام کے ساتھ، گزرتے عرصے کے ساتھ چہرے بدل جاتے ہیں، طاقت بدل جاتی ہے، اور جرم کرنے والا کبھی اپنے جرم کو چھپا نہیں پاتا جب تک کہ وہ ساری چیزیں دنیا کے سامنے نہیں لائی جاتی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ چور اگر کتنا بھی ہوشیار، چالاک اور مکار کیوں نہ ہو، لیکن وہ ایک دن پکڑ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ مثال ہے جن قبروں کے اوپر ظلم و تشدد ڈھا کر 30 سال بیت گئے اور پھر مندر کے قریبی کسی جنگل میں گاڑ دیا گیا، پھر وہ جو ہے واپس آتی ہیں، اور پھر اسی شخص کو، جس شخص نے اس کو کرنے میں اپنے ضمیر کے لامت ملامت سے مجبور ہو کر کے پولیس تھانے میں پیدل آتا ہے، چل کر آتا ہے، اپنے اس جرم کا احساس اس کو یہاں پر کھینچ لاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی تحقیق بھی ہوگی، حقائق بھی سامنے آئیں گی، اور جب نام سامنے آئیں گے تو پورے بھارت میں ہنگامہ مچے گا۔ ناظرین گرامی، بھارت میں ہی نہیں پوری دنیا میں اس وقت نوجوان کھیلتے کھیلتے، کودتے کودتے، بیٹھے بیٹھے دل کا دورہ پڑ کر جو ہے انتقال ہونے کی خبریں آتی رہتی۔ کتنے ہی ویڈیوز ہم نے دیکھا جس میں کوئی شادی میں ناچ رہا ہے، کوئی دلہا بن کر کے گھوڑے پر سوار آ رہا ہے، کوئی اپنے بہن کی شادی میں ناچ رہا ہے یا ناچ رہی ہے، کوئی کھیل رہا ہے، کوئی ہوٹل میں بیٹھے کھانے کا انتظار کر رہا ہے، کوئی پیدل چل رہا ہے، کوئی ابھی جانا چاہتا ہے، کوئی ناشتہ کر کے بیٹھا ہوا ہے سستانے کے لیے۔ نہ جانے کتنے ویڈیوز گزشتہ ایام میں ہمارے پاس آئیں اور دل کا دورہ پڑنے کی لگاتار ان واقعات میں اضافہ ہوا۔ ان ویڈیوز میں ایک اور ویڈیو کا اضافہ ہوا ہے۔ شہر حیدرآباد کے علاقے ناگول میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں 25 سالہ نوجوان شٹل کھیلتے وقت دل کا دورہ پڑنے سے ہلاک ہوا۔ یہ واقعہ اتوار کی رات پیش آیا ہے۔ مرنے والے کی شناخت راکیش کے طور پر ہوئی ہے جو ضلع کھمم کے تھلاڑا گاؤں سے تعلق رکھتا ہے۔ راکیش سابقہ نائب سرپنچ گنڈلا وینکٹیشور کے بیٹے تھے اور اس وقت ناگول میں مقیم تھے۔ وہ شہر کے خانگی کمپنی میں ملازمت کر رہے تھے۔ اتوار کی رات تقریباً 8 بجے ناگول کے ایک اسٹیڈیم میں شٹل کھیلتے ہوئے راکیش اچانک زمین پر گر پڑے۔ موقع پر موجود دیگر کھلاڑیوں نے فوراً ان کی حالت دیکھ کر CPR دینے کی کوشش کی، لیکن حالت میں کوئی بہتری نہ آنے پر انہیں فوری ہاسپٹل لے جایا گیا، تاہم ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد ان کو پہلے ہی دم توڑ دیے جانے کی اطلاع فرم کر دی۔ ناظرین گرامی، جموں کشمیر کے سری نگر کے ہروان کے لڑواس علاقے میں آج پیر کو ہندوستانی فوج نے کچھ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کر کے 3 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس آپریشن کے دوران سلامتی دستوں اور دہشت گردوں کے درمیان زبردست تصادم ہونے کی بھی خبریں آ رہی ہیں۔ مہم میں بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے سلامتی دستوں نے 3 دہشت گردوں کو مار گرانے کی بات کہی ہے۔ ان میں سے ایک دہشت گرد وہ تھا جو حال ہی میں بہت بڑے پیمانے پر تباہی مچانے والے پہلگام حملے میں وہ موجود تھا، یہ بتایا جا رہا ہے۔ ایک خفیہ اطلاع کی بنیاد پر سلامتی دستوں نے ہروان کے ملنار علاقے میں یہ دہشت گردی مخالف مہم شروع کی تھی۔ بہرکیف جموں کشمیر کے پہلگام میں 22 اپریل کو دہشت گردانہ حملہ جو ہوا تھا، اس میں 26 بے قصور لوگوں پر دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا، ان کی جان لی تھی۔ اس بزدلانہ حرکت پر ہندوستانی فوج نے دہشت گردوں کے پناہ گاہ پاکستان پر آپریشن سندور شروع کر دیا تھا۔ پاکستان کو دہشت گردی کے معاملے میں سبق سکھانے کے لیے ہندوستان 7 مئی کی رات آپریشن سندور کیا، 9 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، انہیں تباہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے اب اس پہلگام کے حملے میں حصہ لینے والے دہشت گردوں کے پیچھے بھارتیہ فوج جو ہے پوری طرح سے لگی ہوئی ہے اور ان کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ناظرین گرامی، پارلیمنٹ کی کارروائی آج شروع ہوئی لیکن دونوں ایوانوں میں 12 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی، کیونکہ آپریشن سندور جیسی سنگین قومی تحفظ اور غیر ملکی پالیسی سے جڑے معاملوں پر زوردار بحث شروع ہونے جا رہی تھی۔ بہرکیف آپریشن سندور کو لے کر کے بہت سارے سوالات اپوزیشن کی جانب سے پوچھے گئے تھے، اور آج جو ہے راجناتھ سنگھ کو اس پر جو ہے بیان دیتے ہوئے اور بہت سارے حقائق بیان کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، ملیالی ننس کو گرفتار کر لیے جانے کے بعد اس وقت صورتحال بگڑی ہوئی ہے۔
جی ہاں ناظرین گرامی، کیرلا سے تعلق رکھنے والی 2 ملیالی ننس کو چھتیس گڑھ کی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، جس کے بعد کرسچین کمیونٹی بہت زیادہ آگ بگولا نظر آ رہی ہے۔ سسٹر سی پریتی میری اور سی وندنا فرانسس جو ہے ان کا نام بتایا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ SMI یعنی کہ ایسی سسٹر آف میری ایمیکولیٹ جن کو کہا جاتا ہے، اس تنظیم سے ان کی وابستگی تھی۔ یہ لوگ جو ہے ڈرگ ریلوے اسٹیشن سے جو ہے کسٹڈی پر لیے گئے تھے اور ان پر مختلف قسم کے جو ہے الزامات لگائے گئے۔ اب بجرنگ دل کی جانب سے جو ہے ان پر جبراً ہندو مذہب سے عیسائی مذہب قبول کرانے پر مجبور کیے جانے کے الزام لگائے گئے۔ پولیس نے اس پر کارروائی کرتے ہوئے ان کو گرفتار کیا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کچھ ان کے پاس حقائق تو ہے نہیں ہیں، اور آج کل ہندوتوا تنظیمیں جہاں چاہے جس طرح یہ الزامات لگا دیتے ہیں، پولیس ان کو خوش کرنے کے لیے کارروائی کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے ملیالی ننس اس وقت جو ہے اس کا شکار بنے، جس کے بعد اس وقت جو ہے اپوزیشن لیڈر نے امت شاہ سے اور چرچ کے بہت سارے مختلف ذمہ داروں نے اپیل کی ہے کہ وہ نن کو جو ہے رہا کرے، کیونکہ ان پر لگائے جانے والے سارے الزامات جھوٹے ہیں۔ ناظرین مجھے اجازت دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،